कौन शेयर कर सकता है? जी सर, सबसे पहले पैसा को कमाना है और पैसे कमाने के बाद फिर पैसे को सेव करना है और सेव करने के बाद फिर क्या है, पैसे को री इन्वेस्ट करना। सही है, बिल्कुल सही है। अ, जी सर, एक और चीज़ इम्पोर्टेंट थी कि आपकी जो फाइनेंशियल एजुकेशन है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको रिच बनाने में ना। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस वो कहता है कि ना बंदा पैसे से अमीर बनता है, ना एसेट लेने से बनता है। उसकी जो मालूमात है ना, उससे बनता है। और वो मालूमात डिपेंड करती हैं आपका जो डिसीजन है वो डिपेंड करता है मालूमात और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। कि जितने ज्यादा फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होंगे ना, उतने ही आप रिच होंगे, उतने ही आप अमीर होंगे। तो हमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को जो है बढ़ाना है। बिल्कुल, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पे उसने बहुत जोर दिया। बिल्कुल सही है जी। चलिए जी, अगला चैप्टर मुकम्मल करते हैं, आखिरी चैप्टर मुकम्मल करते हैं। तो आखिरी चैप्टर के जो है मेरे लिए तकरीबन 42 पॉइंट जो है वो लिखे हुए। 42 पॉइंट जो है वो लिखे हुए। तो दुआ से आगाज करते हैं जी। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे, और मेरी जुबान की गिरा खोल दे, ताकि वो मेरी बात समझ सके। ऐ हमारे रब, हमारे इल्म में इजाफा फरमा। तो लास्ट चैप्टर है जी, लास्ट चैप्टर है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। तो यही बुक का टाइटल है। तो बुक के टाइटल को रॉबर्ट टी कियोसाकी ने आखिरी चैप्टर का जो है वो नाम दिया। तो रॉबर्ट कहता है जी कि एक वजह मैं क्यों नेटवर्क मार्केटिंग की इज्जत करता हूं, क्योंकि ये एक हकीकी मसावी कारोबारी मौका है। ये एक ऐसा मौका है जो सबके लिए ना बराबर है, और 6 मिलियन से ज्यादा लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। और इसमें हर रंग, मजहब, अकीदा, उम्र और हर लेवल के लोग और हर तरह की स्किल रखने वाले लोग मौजूद होते हैं। सब लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब वजूहात की वजह से ये मुस्तकबिल का कारोबार कहलाता है। इसलिए इसे ना बिजनेस ऑफ फ्यूचर कहते हैं ना। 21वीं सदी में हम वो महसूस कर रहे हैं जो हमने पहले नहीं किया। दौलत बनाना। दौलत बनाना जीरो सम गेम नहीं, ठीक है। यानी कि दौलत बनाना जो है वो वैसे तो जीरो सम गेम है ना, ठीक है। अगर आप इंडस्ट्रियल इरा में देखें ना, तो दौलत बनाना जीरो सम गेम है कि आप दौलतमंद बनते हैं और किसी की दौलत कम होती है। तो जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में ये नहीं है, यहाँ पे विन विन सिचुएशन होती है। तो इसलिए इसको जीरो सम गेम के साथ जो है वो नहीं मिलाया जा सकता। और ये वो मेरी जाती इकदार थी, वो कहता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में शेयर कर की जाती है। वो कहते हैं मेरी जो जाती इकदार थी, जो मेरे अमीर बाप ने मेरे अंदर बनाई थी, वो ही इकदार जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग में शेयर की जाती है। और जब आप इन इकदार में महारत हासिल कर लेते हैं, ना सिर्फ आप अच्छा महसूस करते हैं बल्कि आप एक अच्छा कारोबार भी बना लेते हैं। तो आगे जो है वो हेडिंग है डेमोक्रेटिक वेल्थ बिल्डिंग। डेमोक्रेटिक जमहूरी दौलत की तामीर। तो जमहूरी दौलत की तामीर हम कैसे करेंगे?
اس کے اوپر رابرٹ نے بہت اچھے پوائنٹ لکھے. میں نے اپنی بہت زیادہ انرجی نیٹ ورک مارکیٹنگ کو سپورٹ کرنے اور پروموٹ کرنے میں کیوں خرچ کی. اس کتاب کے بارے میں بات کر رہا ہے. اس کی ایک اصولی وجہ اس کا سسٹم پچھلے سسٹم سے زیادہ فیئر ہے. دولت کو حاصل پچھلے سسٹم سے مراد اس کی کیا ہے؟ پچھلے سسٹم سے مراد کوئی بتائے گا جی نیٹ ورک مارکیٹنگ کون سے دور کی پروڈکٹ ہے؟ ہم نے 4 دور ڈسکس کیے تھے نا. نیٹ ورک مارکیٹنگ کس دور کی؟ کوئی بتائے گا پارٹیسپینٹس میں سے؟ ہم نے 4 ایراز ڈسکس کیے تھے. نیٹ ورک مارکیٹنگ کس ایرا میں آتی ہے؟ کوئی صحیح نہیں آتا غلطی بتا دے. سر تھرڈ میں. تھرڈ کون سا تھا؟ سر تھرڈ جو تھا وہ آئی تھنک یہ فرنچائز بزنس کا تھا. نہیں، فرسٹ ہم نے پڑھا تھا ایگریرین ایرا، ایگریکلچر ایرا. دوسرا پڑھا تھا انڈسٹریل ایرا. تیسرا پڑھا تھا انفارمیشن ایج. چوتھا پڑھا تھا کنسپٹ انفارمیشن. تو نیٹ ورک مارکیٹنگ یہ انفارمیشن ایج کی پروڈکٹ ہے، انفارمیشن ایج کا ٹول ہے یہ نا. تو پچھلا ایرا کی اس نے کیا بات کی؟ انفارمیشن ایج سے پیچھے کون تھا؟ انڈسٹریل ایرا. تو انڈسٹریل ایرا میں جو ہے وہ ایسا ہوتا تھا نا. تو انڈسٹریل ایرا جو ہے نا وہ فیئر نہیں تھا دولت کو بنانے میں. اس میں سرمایہ دارانہ نظام تھا، امیر لوگ پیسہ کماتے تھے. تو نیٹ ورک مارکیٹنگ نے ایک ایسا سسٹم ڈیزائن کیا ہے کہ ہر کسی کے لیے دولت کو حاصل کرنا ممکن بنایا جا سکتا ہے. یہ دولت کو حاصل کرنے کا جمہوری طریقہ ہے. جو لوگ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ سسٹم ان کے لیے کھلا ہے. یہ سسٹم آپ کی تعلیم، تجربہ، ذات پات، رنگ، نسل، یہ پہلے بھی بات آئی کہ پرواہ نہیں کرتا. یہ آپ کی پرسنالٹی، آپ کے والدین کون تھے، بیک گراؤنڈ کون تھا، آپ کا خاندان کون سا تھا، آپ کتنے مشہور ہیں وغیرہ کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنیاں یہ دیکھتی ہیں آپ کتنا سیکھنا چاہتے ہیں. یہاں پہ جو چلتا ہے وہ لرننگ ایٹیٹیوڈ چلتا ہے، سیکھنے کا رویہ. اور پھر دوسری بات کیا چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ کتنا تبدیل ہو سکتے ہیں، اپنی ذات کو کتنا تبدیل کر سکتے ہیں آپ نا. اور پھر امپورٹنٹ بات، آگے کتنا بڑھنا چاہتے ہیں، زندگی میں کتنا ایکسل کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ میں یہ تینوں کوالٹیز ہیں تو نیٹ ورک مارکیٹنگ کا پلیٹ فارم آپ کے لیے ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ کی کمپنیاں یہ دیکھتی ہیں کیا آپ کے اندر یہ خوبی موجود ہے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اس نے یہ بیان کیا کہ آپ اپنے آپ کو اس کام کے ساتھ منسلک رکھ سکیں، کہ آپ اپنے آپ کو اس کام کے ساتھ چپکائے رکھیں، اٹیچ رکھیں جب آپ بزنس اونر بننا سیکھ رہے ہوں. ٹھیک ہے، بہت اہم بات کی ہے کہ آپ اپنے اس کام کے ساتھ جڑے رہیں جب آپ بزنس اونر بننا سیکھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ بزنس اونر بننا سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ حالات اچھے نہیں ہوتے. آگے وہ یہی کہتا ہے چاہے حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، آپ کے حالات چاہے اچھے ہیں چاہے برے ہیں، آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے ساتھ جڑے رہیں اور بزنس اونر بننا جو ہے وہ سیکھتے رہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر. تو نیٹ ورک مارکیٹنگ مستقبل کے کاروبار کا نمونہ کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا جیسے ایستا ایستا ہوش میں آنے لگی ہے اور اسے اس حقیقت کا علم ہوتا جا رہا ہے کہ انڈسٹریل ایج اب ختم ہو چکی ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں کو یہ موقع دیتی ہے کہ وہ اپنی زندگیوں اور معاشی مستقبل میں خود اختیاری حاصل کریں، خود اختیار بنیں، مستقبل کا بھی کنٹرول خود حاصل کریں، انکم کا بھی. شاید قدیم دنیا، انڈسٹریل ایج کے لوگ اب بھی اس کو نہ دیکھ پائے کہ وہ جو انڈسٹریل ایرا میں جو بھی رہتے ہیں لوگ وہ اس کو شاید نہ دیکھ سکے نیٹ ورک مارکیٹنگ کو. لیکن یہ ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. آنے والی دہائیوں میں دیکھ رہا ہوں، رابرٹ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ترقی، قبولیت اور شعور اور بہت شعور نیٹ ورک مارکیٹنگ کے صفحے اول کی کمپنیز کو پروان چڑھنے میں ایک دھماکہ خیز حد تک دیکھنے میں آئے گا. کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آنے والی دہائیوں میں نا میں دیکھ رہا ہوں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی جو صفحے اول کی کمپنیاں ہیں نا وہ تیزی سے بڑھیں گی. کیونکہ وجہ یہ ہوگی کہ لوگوں میں قبولیت، لوگ اس کو قبول زیادہ کریں گے، لوگوں کے اندر شعور پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، جب ان کے پاس اپرچونٹیز جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، اور جو ہے اس کا نفاذ زیادہ سے زیادہ ہوگا سوسائٹی کے اندر. تو آنے والی دہائیوں میں یہ ہونے والا ہے.
ہم نے رابرٹ کہتا ہے ہم نے ڈسکس کیا تھا ایڈیسن بلب بنانے کی وجہ سے امیر آدمی نہیں بنا، بلکہ وہ بلب تک ایک نیٹ ورک کے ذریعے بجلی پہنچانے کی وجہ سے امیر آدمی بنا۔ یہ کنسیپٹ تو یقیناً آپ سب کا کلیئر ہو چکا ہے۔ ہنری ایڈیسن کے ہاں ایک نوجوان ملازم تھا، اس دور میں اس نے چند کئی ایجادات کی جن کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے بہت ساری ایجادات کی لیکن وہ منظر عام پہ نہیں آئی کیونکہ وہ ضرورت نہیں تھی نا۔ تو پھر آگے جو ہے وہ بورڈ لائن میں بڑی اچھی بات لکھی ہوئی ہے، بائی اٹس ویری نیچر اینڈ ڈیزائن نیٹورک مارکیٹنگ از شرنکلنگلی فیئر ڈیموکریٹک سوشلی رسپانسبل سسٹم آف جنریٹنگ ویلتھ۔ اپنی اصلی اور بناوٹ کے اعتبار سے نیٹ ورک مارکیٹنگ خطرناک حد تک مساویانہ اور انصاف پر مبنی کاروبار ہے، جمہوری ہے، اور معاشی طور پر یہ دولت کی تعمیر کا ضمانت شدہ نظام ہے۔ تو بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پہ کی کہ اگر آپ واقعی دولت مند بننا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ضمانت ملے گی، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو مستقل مزاجی کا دامن نہیں چھوڑنا۔ مطلب یہ آپ سے جو چیز ایک چیز مانگتا ہے، بس کچھ نہیں مانگتا، وہ ہے مستقل مزاجی، کہ حالات اچھی ہیں برے ہیں تو آپ کھڑے رہیں، اور بزنس اونر کا سفر، بزنس اونر کا جو بزنس اونر بننے کے لیے جو لرننگ ہے نا، اس کو آپ کنٹینیو رکھیں۔ آگے رابرٹ کہتا ہے ایڈیسن کے بلب کی طرح ہنری فورڈ نے صرف گاڑی ہی ایجاد نہیں کی، بلکہ اس نے ایک ایسا بنیادی کام کیا جس نے ایجادات کی آخری منزل کو تبدیل کر دینے کے ساتھ ساتھ لاکھوں لوگوں کی آخری منزل کو بھی تبدیل کر دیا۔ بہت بہت پیاری بات کی ہے کہ جو ڈیسٹینیشن تھا نا لوگوں کا، آخری منزل میں، آخری زندگی کے آخری مراحل میں انہوں نے جہاں پہنچنا تھا، ہنری فورڈ نے کیا کیا، ان کو یہ اپرچونٹی دے کے ان کو اس سے کہیں آگے پہنچایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی کامیابی کی وجہ تھی نا۔ تو نئی صدی کے شروع میں گاڑی ایک عجوبہ اور صرف امیر لوگوں کا کھلونا تھی، کیونکہ وہ ایکسپینسو تھی، امیر لوگ لے سکتے تھے کیونکہ ہے ہی مہنگی تھی، اور وہ اتنی مہنگی تھی کہ صرف امیر لوگ اسے لے سکتے۔ فورڈ کا خیال تھا کہ اس کو ہر ایک کی پہنچ میں لایا جائے۔ اس نے پرزہ ذات کی مرحلہ وار تنصیب کے نظام کے قیام کے ذریعے پیداواری لاگت کو کم کیا، جس سے کم قیمت گاڑیاں بڑے پیمانے پہ تیار کر کے دنیا میں سب سے زیادہ گاڑیاں بنانے والا آدمی بن گیا۔ تو یہ تھا کمال ہنری فورڈ کا۔ اس طرح ہم سب سے امیر آدمی وہ بن گیا اس وجہ سے کیونکہ اس نے گاڑیاں زیادہ بنی، اور پھر ایک پہلو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اس نے وہ سکل لوگوں کو دی تھی نا۔ ٹھیک ہے، زیادہ گاڑیاں کیوں بنی تھی؟ اس نے اپنی گاڑیاں بنانے کی سکل لوگوں میں منتقل کی تھی، ان لوگوں نے گاڑیاں زیادہ بنا دی تھی۔ اچھا، تو ہنری نے اپنی کار کو لوگوں کے لیے قابل خرید بنایا۔ اس صنعت میں لوگوں کو سب سے زیادہ اجرت دی، لوگوں کو گاڑیوں کے کاروبار کی پیشکش کی، اس نے اپنا پارٹنر بنایا ان کو۔ ہنری لوگوں میں سالانہ $30 لاکھ تقسیم کرتا تھا، مطلب اپنے جو امپلائی تھے نا اس کے اندر وہ ایکسٹرا اضافی $30 لاکھ خرچ کرتا تھا۔ ہنری کو نا دیکھیں، کوئی بھی آدمی امیر آدمی نہیں بنتا جب تک وہ قانونی قدرت کو ساتھ نہ لے۔ ہماری سیلف امپلائمنٹ کی ٹریننگ چل رہی ہے، اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ سوشل ریسپانسبلٹی اڈاپٹ کریں، ایک سوشل ریسپانسبلٹی ضرور اڈاپٹ کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے قانونی قدرت کے ساتھ اٹیچ ہونا، یہ ہے قانونی قدرت سے فائدہ اٹھانا۔ تو یہ مسلمان جو ہے نا، مسلمان اس کو نہیں سمجھ پا رہے، مسلمان اس فلسفے کو نہیں سمجھ پا رہے۔ اچھا، تو مسلمان نا اس قانونی قدرت کے فلسفے کو نہیں سمجھ پا رہے، تو ان لوگوں نے اس قانونی قدرت کے فلسفے کو سمجھا۔ مطلب وہ دیکھیں $30 لاکھ جو ہے وہ ایکسٹرا جو ہے وہ تقسیم کرتا تھا، اسے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ میں گاڑیاں بنانے والے کی وجہ سے مجھے دولت مل رہی ہے، اس دولت میں سے کچھ حصہ میں جب ان کو دوں گا تو میری دولت بڑھے گی۔ ٹھیک ہے، تو ہم مطلب سنتے تو ہیں لیکن ہم عملی طور پہ یہ کام نہیں کرتے، تو اس چیز نے بھی اس کو امیر بنانے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا۔ تو اس کی مشن سٹیٹمنٹ یہ تھی، گاڑیوں کو عوامی بنا دو۔ بہت پیاری مشن سٹیٹمنٹ تھی کہ گاڑیوں کو ہم عوامی بنا دیں گے، تو یہ اس کی سٹیٹمنٹ تھی۔ ہنری کے مشن نے اسے امیر آدمی بنا دیا۔ ہم سب کے پاس بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ کی صورت میں ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، ہم لا تعداد لوگوں کو امیر بنا سکتے ہیں۔ پھر ہمارا کیا ہوگا؟ کوئی شک نہیں ہے، تیرا کیا ہوگا کالیا، کہ جب تم لوگوں کو امیر بناؤ گے تو آپ کا کیا ہوگا؟ آپ تو ان سے زیادہ امیر ہوں گے نا۔
تو یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہمیں یہ سہولت جو ہے وہ مہیا کرتی ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ کاروبار کی ایک انقلابی شکل ہے. اس میں ہر کوئی نیٹ ورک مارکیٹنگ کی دولت میں حصے دار بن سکتا ہے. ہر کاروبار میں تنقید کرنے والے حملہ آور ہوتے ہیں. اس کاروبار میں بھی تنقید کرنے والے، ٹانگیں کھینچنے والے غیر اخلاقی لوگ موجود ہیں. یہ لوگ اس کاروبار میں کیڑے نکالنے پر لگے ہوئے ہیں جو اس پہ کرٹیسزم کرتے ہیں. تو بہرحال وہ آگے پھر اس کا یہ دوسرا پہلو بھی بتائے گا، اس میں یہ چیز جو ہے نا وہ زیادہ واضح ہو جائے گی. اچھا، آگے رابرٹ کہتا ہے کہ اپنی بناوٹ کے اعتبار سے نیٹ ورک مارکیٹنگ خطرناک حد تک مساویانہ اور انصاف پر مبنی کاروبار ہے، جمہوری ہے، معاشی طور پر دولت کی تعمیر کا ضمانت شدہ نظام ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ بڑی امپورٹنٹ بات اس نے کی ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ لالچی لوگوں کے لیے اچھا کاروبار نہیں ہے. مطلب وہ لوگ جو لالچی ہے نا، جو اپنی گریڈ پہ قابو نہیں پا سکتے، تو ان کے لیے نیٹ ورک مارکیٹنگ اچھا بزنس نہیں ہے، یہ پلیٹ فارم نہیں ہے. تو رابرٹ کہتے ہیں انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اچھا، پھر آگے اس کو مزید وہ ایکسپلین کرتا ہے. یہ کاروبار دوسروں کی مدد کرنے پر خوش ہونے والوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یہ کاروبار ان کے لیے ہے جو لوگوں کی مدد کر کے دلی سکون محسوس کرتے ہیں، انہیں انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے، ان کے لیے ہے. جب آپ یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں یہ عمل آپ کو امیر بنا دیتا ہے، یہ پروسیس آپ کو امیر بناتا ہے. رابرٹ کے مطابق تھامس ایڈیسن اور ہینری فورڈ کے طریقوں کی طرح اتنا ہی انقلابی ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا کام، جسے ہم آج کے دور میں استعمال کر سکتے ہیں. میں ضروری حد تک، اب وہ لالچ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر رہا ہے، جو اس نے لالچ کے اوپر بات کی. وہ کہہ رہا ہے میں ضروری حد تک لالچ کو برا نہیں کہہ رہا. اب وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا کمبینیشن چلے گا. وہ کہہ رہا ہے تھوڑا سا لالچ اور ذاتی مفاد ہمیشہ سے اچھی بات ہے، کہ آپ کا پرسنل انٹرسٹ بھی ہو. ٹھیک ہے، مثلا آپ کا نیٹ ورک مارکیٹنگ میں پرسنل انٹرسٹ بھی ہو اور آپ کے اندر تھوڑی سی گریڈ بھی ہو. تو اس کا آپ نے بیلنس کمبینیشن جو ہے بنانا ہے، تو پھر آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں بہت اوپر جو ہے وہ جا سکتے ہیں. اچھا، اگر ذاتی فائدے کا مقصد آپے سے باہر ہو جائے، کہ پرسنل انٹرسٹ لیتے لیتے آپ آپے سے باہر ہو جائیں، اور یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں اکثر ایسا ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہ پروفیشن بدنام ہے. لوگ اس کے لیے دوسرے شخص کو داؤ پر لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر یہ بدمزہ اور ناقابل برداشت کاروبار بن جاتا ہے. اکثر لوگ شریف، اور اب وہ ایک اور اس کا پہلو بتا رہا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ شریف النفس ہے نا، اور وسیع الظفر ہے، وسیع الظرف ہے، ان کا ظرف جو ہے وہ بہت بڑا ہے. اکثر لوگوں کی تعداد ایسی ہوتی ہے. ہمیں اپنی کامیابیوں پر اس وقت اطمینان و سکون اور خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے جب ہم دوسروں کی ترقی کا باعث بنتے ہیں. تو اگر کسی کو نیچے دبا کر ترقی حاصل نہ کی گئی ہو، تو وہ ترقی جو ہے وہ سکون والی ترقی ہوتی ہے، اور وہ آپ کو انر سیٹسفیکشن جو ہے وہ دیتی ہے. اور یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں جو ہے وہ پاسبل ہے. اچھا، یہ ذاتی کامیابی کا ایسا راستہ پیش کرتی ہے جو عظیم دولت کی تعمیر کرتا ہے. ٹھیک ہے، سٹیپ بائی سٹیپ معاشی آزادی تخلیق کرتا ہے. آپ یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں سٹیپ بائی سٹیپ اپنی دولت کو تخلیق کریں گے نا. اپنے ساتھیوں کی مدد کرنے پر ہی پورا عمل کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے. تو دیکھیں اس کی کتنی پیاری خوبصورتی ہے کہ آپ کی کامیابی نا آپ کے دوستوں کی کامیابی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یعنی کہ آپ اپنے دوستوں کو، ٹیم کو کامیاب کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. ہم لالچی اور گھٹیا پن بن کر بھی امیر آدمی بن سکتے ہیں، اور شرافت کے ساتھ بھی امیر آدمی بن سکتے ہیں. اب وہ دو طریقے امیر بننے کے، ٹھیک ہے، گھٹیا پن والے طریقے اختیار کر کے یا شرافت. آپ جو بھی طریقہ اختیار کریں وہی طریقہ ہوگا جو آپ کے اندر کی اقدار کے ساتھ ملتا ہوگا. جو آپ کی اندر کی اقدار ہے نا، ان کے ساتھ جو طریقہ ملتا ہوگا نا، آپ وہی طریقہ جو ہے وہ اڈاپٹ کریں گے. تو آگے جو ہے ہیڈنگ ہے، بڑی زبردست ہیڈنگ ہے، لاسٹ ہیڈنگ ہے جی اس بک کی، این اکنامک فاؤنڈیشن فار پیس. ٹھیک ہے، امن اور سکون کے لیے معاشی بنیاد. اگر آپ زندگی میں امن اور سکون چاہتے ہیں تو آپ کیسے جو ہے معاشی بنیاد جو ہے وہ اپنی رکھ سکتے ہیں، کیسے آپ اپنی معاشی بنیاد رکھیں. تو اس ہیڈنگ میں رابرٹ بڑے اہم پوائنٹ جو ہے وہ شیئر کرتا ہے.
وہ کہتا ہے میں ویتنام کے جنگلوں میں جنگلوں کے اوپر سے جنگ کے دوران ہیلی کاپٹر اڑاتا تھا. میں جانتا ہوں پہلی بار جنگ کا تجربہ کیسا ہوتا ہے. پہلی بار جنگ کا تجربہ کیسا ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی خوف ہوتا ہے انسان کے اوپر. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے کہ جنگ بے انصافی کی بڑی وجہ ہوتی ہے, کہ جنگ ہوتی اس وجہ سے ہے کہ جب انصاف نہ رہے نا تو اس وقت جو ہے نا وہ جنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جب امیر اور غریب میں فرق بڑھ جاتا ہے تو جنگ ہوتی ہے, کہ امیر زیادہ امیر ہو جاتے ہیں, غریب زیادہ غریب ہو جاتے ہیں, پھر ہی جنگ ہوتی ہے, اور اس کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. رابرٹ آگے کہتا ہے کہ ہم امن مارچ کر سکتے ہیں, امن پر تقریریں کر سکتے ہیں, اور امن کو اسٹڈی کرنے کے لیے کمیٹیاں بنا سکتے ہیں, امن کو قائم کرنے کے لیے کمیٹیاں بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اصل میں امن کا قائم ہونا ممکن نہیں جب تک ہم کئی ملین لوگوں کو معاشی اپرچونٹی نہیں دیتے. تو امن اس وقت قائم ہوگا جب آپ نا بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو جو ہے وہ معاشی اپرچونٹی دیں گے. تو وہ کہتے ہیں دیکھنے میں یہ مقصد جتنا بڑا نظر آتا ہے, یہی وہ کام ہے جسے نیٹ ورک مارکیٹنگ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ امن والا جو کام ہے نا, یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کر رہی ہے اور بڑے احسن طریقے سے کر رہی ہے. تو آج کے دور میں کئی نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنیز پوری دنیا میں معاشی مواقع فراہم کر کے امن کو پھیلا رہی ہے. نہ صرف یہ, دنیا کے تمام اہم دارالحکومتوں میں اکثر نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنیاں تیزی سے پھیل رہی ہیں, بلکہ ایک تو ترقی پذیر اقوام جو غریب ممالک میں زندگی بسر کر رہی ہے, جو ہمارے ترقی یافتہ ممالک ہیں, ایشیا جس میں دنیا میں سب سے آگے, افریقہ کے ممالک ہیں, تو ان میں یہ کمپنیاں نا تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں, اور ان میں بھی لاکھوں لوگوں کو معاشی امید کے طور پر کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اکثر روایتی بڑے کاروبار صرف ان جگہوں پر ہی چل سکتے ہیں جہاں صرف امیر لوگ ہوتے ہیں, اور ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے وافر مقدار میں دولت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ کمپنیاں قائم ہوتی ہیں. لیکن نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ایسا نہیں ہے. غریب ملکوں میں نیٹ ورک مارکیٹنگ بہت تیزی کے ساتھ گرو ہوتی ہے. آگے رابرٹ کہتا ہے یہ وہ وقت ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کو ایک مساوی موقع فراہم کیا جائے تاکہ وہ سب ایک امیرانہ زندگی گزار سکیں, بجائے اس کے کہ اپنی پوری زندگیاں سخت محنت کرتے ہوئے صرف اس لیے گزار دیں کہ جو پہلے سے امیر ہیں ان کو مزید امیر بنایا جائے. یہی وہ وقت ہے کہ یہ موقع آپ کو بھی حاصل ہو چکا ہے, تو آپ کو ہم 21ویں صدی میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو یہ تھی جی ہماری بک, الحمدللہ ہم نے مکمل کر لی اللہ کے فضل سے, اور بہت پیاری اس نے کلوزنگ کی رابرٹ کیوساکی نے, کہ آپ اپنی اکنامک فاؤنڈیشن امن کے لیے کیسے بنا سکتے ہیں. تو ابھی ملکی حالات ہمارے سامنے ہے, تو ملکی حالات میں بھی مین وجہ جو ہے اکنامک انسٹیبلٹی ہے نا. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وارداتیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں, چوریاں ڈاکے اسی وجہ سے ڈلتے ہیں جب لوگ جو ہے مجبور ہوتے ہیں نا. کوئی بھی بندہ نا خوشی سے ڈاکے نہیں ڈالتا, وہ ایک دفعہ سوچتا ہے, 2 دفعہ سوچتا ہے, 10 دفعہ سوچتا ہے, 20 دفعہ سوچتا ہے, اور جب اسے کوئی رستہ نہیں نظر آتا پھر وہ یہ سٹیپ اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی بندہ ہے. تو اس لیے اکنامک اسٹیبلٹی جو یہ بہت بڑا حل ہے, سلوشن ہے, جس سے ہم نا اپنے ملک کے اندر جو ہے امن کو قائم کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ جی آپ سب کو مبارک ہو, ہم نے الحمدللہ 21 چیپٹر مکمل کر لیے, اور بہت بڑی لرننگ ہوئی. میں نے بہت کچھ سیکھا. میں یہ بک کئی دفعہ پڑھا چکا ہوں, لیکن اب جب سیلف امپلائڈ لوگوں کو میں نے یہ پڑھائی تو سیکھا ڈفرینٹ طریقے سے. مطلب میں نے یہ محسوس کیا کہ میں نے اور زیادہ گہرائی سے اس کتاب کو سیکھا آپ لوگوں کی وجہ سے. تو اس کی ریزن آپ لوگ بنے ہیں, اس کی کاز آپ لوگ بنے ہیں. تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے میں نے اس بک کو دوبارہ سے جو ہے وہ ریوائز کیا اور دوبارہ سے اسٹڈی کیا, کیونکہ مجھے آپ کو پریزنٹ کرنا تھا. تو گو کہ مجھے پتا ہے کہ میں 100% نہیں کر سکا, تو لیکن میں نے پوری اپنی طرف سے کوشش کی کہ میں آپ کو یہ ڈیلیور کر سکوں. اور میرا یہ مشن بھی ہے کہ اس بک کو ہم ملینز آف پاکستانیوں تک پہنچائیں.
اور ہم اپنے ملک کی جو ویلتھ بلڈنگ کی کنسٹرکشن ہے نا، ویلتھ بلڈنگ کی تعمیر ہے نا، اس میں آپ اور ہم مل کے بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور نیکسٹ ہمارا ٹارگیٹ ماشاءاللہ فیاض تنوری بھائی یہاں پہ ہیں، جو کہ اسلام آباد جو ہے ٹریڈ ایسوسی ایشن کے کو لیڈ کرتے ہیں اسلام آباد کی، اور ماشاءاللہ ان کے پاس بڑا اہم عہدہ ہے۔ تو چیمبرز کے ساتھ مل کے اور ایک دو اداروں کے ساتھ مل کے تو ہم انشاءاللہ تعالی سیلف امپلائڈ لوگوں کے لیے بھی ٹریننگ جو ہے وہ انشاءاللہ ڈیزائن کریں گے، اور بزنس اونر کے لیے بھی کریں گے، کہ جو کام تو بزنس اونر کا کر رہے ہیں لیکن ایکچولی وہ بزنس اونر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے انشاءاللہ ہم ٹریننگ ڈیزائن کریں گے۔ جی آپ لوگ اس میں اپنی فیڈ بیک دینا چاہیں، آپ کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں تو ہمارے پاس چند منٹ ہے۔ جی سر آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے یہ کوشش کی اور ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آپ نے اتنی دے سکتی ہے، انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، لیکن پھر بھی آپ کا ہم شکریہ ادا اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمیں بھی ڈائریکشن سیدھی کرنے کا موقع ملے گا۔ تو انشاءاللہ باقی ہم کل ڈسکس کریں گے کہ ہم نے ڈائریکشن کو سیدھا کیسے کرنا ہے، اور ہم نے اپنے ٹارگٹ کو بڑا کیسے کرنا ہے، اور اس ٹارگٹ کو پھر حاصل کیسے کرنا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ہم سب پھر ڈسکس کریں گے۔ تو اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے ہم۔ تو انشاءاللہ جی ایک دفعہ انشاءاللہ۔ ایک دفعہ دوبارہ سر جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا فرمائے۔ تھینک یو کاشفی، تھینک یو فار یور ریکگنیشن، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی آپ نے السلام علیکم پوچھا؟ ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم جی السلام ورحمۃ اللہ۔ اسپیشلی سر میں اس حوالے سے تمام جو سیلف امپلائڈ ہیں ہمارے ساتھی جو خود کا بزنس کر رہے ہیں، اور اسپیشلی ان سب کا میں اس حوالے سے بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسپیشلی آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساتھی بہت زیادہ خوش قسمت ہیں کہ میرے اس وقت پریکٹیکل لائف کیریئر میں الحمدللہ یہ فرسٹ سیشن تھا جو کہ ایک بزنس کمیونٹی کے ساتھ تھا، اور اسپیشلی آپ نے اتنے زبردست انداز میں یہ چیز ڈلیور کی، اور اس میں صرف ایک مائنڈ سیٹ نہیں ملا بلکہ ایک ڈائریکشن بھی ملی، اور ڈائریکشن کے ساتھ ساتھ جو سب سے خاص چیز جو ملی نا، کہ ہمیں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو صرف اپنے پروفیشن کی حد تک نہیں رکھنا، اپنے ڈریمز کی حد تک نہیں رکھنا، اپنے جو بھی ہمارے مائنڈ سیٹ ہیں، بلکہ ہم نے سوسائٹی کو بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے جو بھی ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے۔ تو یہ ایک جو تھنکنگ ملی کہ ہم نے سوسائٹی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، تو یہ ایک نیا انیشیٹ تھا سر۔ اس حوالے سے آئی ریئلی تھینک یو اوور آل پارٹیسپینٹ، اسپیشلی سر آپ کا نا بہت اچھا لگا مجھے، اسپیشلی یہ مطلب سیشن لے کے کمپلیٹلی نا، اگین تھینکس تھینک یو، اسپیشلی سر۔ تھینک یو عبد الرحمان بھی، بہت شکریہ، آپ نے بہت پیارے الفاظ آپ نے بولے، جزاک اللہ خیر۔ عبد الرحمان بھی آپ میں پورا پوٹینشیل موجود ہے، آپ اپنے ریجن میں یہ ٹریننگ لانچ کریں نا، ٹھیک ہے؟ اور سیلف امپلائڈ کی نا ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں، تو آپ ماشاءاللہ جو ہے وہ مطلب پہلے سے ٹرینر ہیں، تو جو دوست یہ کر سکتے ہیں اپنے ریجن کے اندر، آپ اس ٹریننگ کو لانچ کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں بس یہ ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کو ہم نا تھوڑا سکپ کر دیں، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے، کہ صرف یہ پیور جو ہے نا وہ سیلف امپلائڈ لوگوں کے لیے نا ایک چیز بن جائے، کہ ان کو کیسے جو ہے وہ بینیفٹ دینا ہے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کام جو ہے وہ کریں گے۔ تو عبد الرحمان بھائی بہت شکریہ آپ جی کا، اور سر میں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ۔ کاشف بھائی نے جو ہے بہت اچھا کام کیا۔ کاشف بھائی نے جو ہے اپنے ریجن کے اندر کچن گارڈننگ اور پلانٹیشن کو ایز اے سوشل ورک انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے نا، کاشف بھائی نے، اور ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے پہلی گجرات میں پہلی کچن گارڈننگ کے اوپر ٹریننگ بھی ارینج کر دی، ٹھیک ہے؟ تو کاشف بھائی کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے اس ٹریننگ کو پریکٹیکل جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیا نا، تو اس سے ان کے کام میں بہت برکت جو ہے وہ ڈلے گی، اور وہ خود انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں سالوں میں جو ہے وہ خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کیسے میرے کام کو اس سے جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے۔ جی اور کوئی دوست کوئی کمنٹ کرنا چاہے؟ جی چلے سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی رضوان بھائی۔
سر تھینک یو سو مچ. اوور آل بہت اچھا ہمارا یہ بیچ رہا, بہت کچھ لرن کیا. اور جو میرے لیے سب سے ایک اچھی بات ہے کہ جو ہم جس کے لیے ریڈی ہو گئے ہیں کرنے کے لیے, وہ ہیومینٹی کے لیے ہے نا. آپ ہیومینٹی کے لیے بہت کچھ سوچ رہے ہیں, بہت کچھ کر رہے ہیں, اور جو کہ فری آف کاسٹ ہے. فری آف کاسٹ اگر ہم نے ایک اچھی لرننگ یہاں سے لے لی ہے, تو میرا بھی یہی مشن ہے, باقی سب لوگوں کا بھی یہی ایز ویل ہوگا کہ ہم بھی فری آف کاسٹ لوگوں کو یہاں پہ ڈلیور کریں گے, جو میرے لیے بہت ایک اچھا پوائنٹ ہے یہاں پہ. اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس چیز کو کر گے تو کافی حد تک ہم اپنے معاشرے کے اندر ایک اچھا امپیکٹ لے آئیں گے. سو تھینک یو سو مچ سر ونس اگین. تھینک یو رضوان بھی, تھینک یو, جزاک اللہ جی. اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم سوسائٹی, نیو سوسائٹی بنا سکتے ہیں نا. رابرٹ نے بھی اس کے اوپر بات کی کہ ہم نیا معاشرہ ہم نے تخلیق کرنا ہے, نیا معاشرہ ہم نے کریٹ کرنا ہے, اور یہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اور ہم سب مل کے یہ کریں گے. جی عبد الرحمان بھی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا چلیں جی, بہت شکریہ جی سر آپ سب لوگوں کا. میں سر ایک چیز ایڈیشن کرنا چاہ رہا تھا, باقی ساتھی بھی مشاورت دے دیں کہ سر اگر جو ہمارا یہ مطلب کمپلیٹلی 21 دن کے سیشن ہوئے ہیں, تو ہمارے ساتھ جو پارٹیسپینٹ زیادہ تر موجود تھے, اگر وہ اس چیز کو ریکارڈ کریں اپنے فیڈ بیک کو نا ود ان 2 سے 3 منٹ, اور وہ ایکسپیرینس ہم اپنے باقی سیلف امپلائڈ کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ وہ اپنے آپ کو مزید پریپیئر کر سکیں اس چیز کے لیے. تو یہ ایک آئیڈیا ہے سر, اس کے اوپر اگر امپلیمنٹ کیا جائے, ہم اپنا فیڈ بیک اگر ریکارڈ کروائیں اس سیشن کے حوالے سے, اور اس کو ہم اپنی کمیونٹی تک ڈفرینٹ ساتھیوں کا فیڈ بیک شیئر کریں, جیسے کاشف بھائی ہیں, رضوان بھائی ہیں, باقی ساتھی ہیں. ٹھیک ہے, بہت بھائی اچھا, ایشیا بہت اچھا. جی عبد الرحمان بھی بہت اچھا آئیڈیا ہے, بہت اچھا آئیڈیا ہے. جو ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہیں بے شک تھوڑے چند منٹ کی ہو جائے, ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہیں ویڈیو ریکارڈ کر دیں, ٹھیک ہے. تو اور جو ہے جن کے اپنے چینل ہیں وہ اپنے چینل پہ ریکارڈ کر کے لنک شیئر کر دیں. جن کے اپنے چینل نہیں ہیں تو وہ ویسے جو ہے ویڈیو ریکارڈ کر کے گروپ میں شیئر کر دیں, شارٹ سی ویڈیو شیئر کر دیں. تو واقعی اس سے کافی لرننگ ہوگی, آپ کے لیے بھی لرننگ ہوگی اور میرے لیے بھی بہت لرننگ ہوگی. تو اس میں اہم پوائنٹ بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, آپ فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں, دونوں کام آپ کر سکتے ہیں. تو عبد الرحمان بھی پنجابی کہتے ہیں جڑا بولے وہی کنڈا کھولے نا, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے نا آپ اس کا انیشیٹو لیں, آپ انشاءاللہ شروع کریں. تو کاشی بھائی بھی انشاءاللہ اسے وہ کریں گے انشاءاللہ, اپنی ریکارڈنگ بھی کر دیں گے, ٹھیک ہے. اور بھی رضوان بھائی سب لوگ, جی انشاءاللہ صفا ہے اور رخسانہ رفیمہ بھی, ٹھیک ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ کر لیں گے ریکارڈ نا. تو سب لوگ یہ ریکارڈ کر لیں گے. تو جو لوگ ویڈیو نہیں ریکارڈ کرنا چاہتے وہ وائس میسج میں آپ ریکارڈ کریں, تو یہ سب کے لیے نا لرننگ ہو جائے گی. تو بہت اچھا آپ کا یہ مشورہ ہے. تو بہت شکریہ جی آپ سب کے تشریف لانے کا اور یہ چیپٹر مکمل ہونے کا. کل ہم 10:30 بجے انشاءاللہ آن لائن ہوں گے دوبارہ 10:30 بجے, اور ہم اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے اوپر شیئر کریں گے. اور فیاض بھائی نے ماشاءاللہ, فیاض بھائی نے بھی ایک جو ہے وہ اچیومنٹ لی ہے, سوشل اچیومنٹ لی ہے الحمدللہ, بہت بڑی اچیومنٹ لی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ وہ ضرور کل نا اپنی سٹوری شیئر کریں گے, ٹھیک ہے. فیاض بھائی نے بہت اچھا کام کیا اس ٹریننگ کے دوران, اور مجھے ان سے وہ سٹوری سن کے بہت مزہ آیا. تو کل وہ اپنی نا بڑی ہارٹ ٹچنگ سٹوری ہے وہ شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو بہت شکریہ جی, تھینک یو جی. آپ سب نے اس کو سکسیسفل بنایا, میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو جی. اور آپ سب